बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बिल्कुल वही खेल जारी है, चूहे और बिल्ली का। पॉलिटिक्स में जो होता है वही हो रहा है और अभी गेम ऑन है, गेम ऑफ नहीं हुई। और ये ऊँट किस करवट बैठेगा तहरीके अदम एतमाद का, इसके बारे में कुछ कहना तो क़ब्ल वक्त है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, वज़रा दावे कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं, लेकिन अपोजिशन का दावा है कि बहुत कुछ है और अब ये हो के रहना है, इसको होने को कोई टाल नहीं सकता। मुकाबला जारी है। ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल अपोजिशन के कभी हक़ में चले जाते हैं, कभी हुकूमत के हक़ में चले जाते हैं। कुछ तस्वीर आती हैं जैसे जिससे ज़ाहिर होता है कि नहीं हुकूमत मजबूत है, लेकिन अगले ही लम्हे एक और चीज़ आ जाती है, उससे मालूम होता है कि नहीं अपोजिशन तगड़ी है। तो ये नंबर्स गेम का है। और अभी कुछ देर पहले अपोजिशन ने ये दावा कर दिया है कि अब हमें इत्तहादियों की भी ज़रूरत नहीं, और इत्तहादियों के बग़ैर, यानी हुक्मरान जमात में शामिल इत्तहादी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इत्तहादियों के बग़ैर भी हम तहरीके अदम एतमाद कामयाब कर सकते हैं। और 9 रुकनी कमेटी अपोजिशन की 3 जमातों पे मुश्तमिल थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अपोजिशन की कायम 9 रुकनी कमेटी ने तहरीके अदम एतमाद लाने का लीडरशिप को सिफारिश कर दी है। नंबर गेम पूरी है, जल्द अज जल्द तहरीके अदम एतमाद लाई जाए। तीनों जमातों ने हुकूमती अरकान के साथ पेशरफ्त कमेटी के सामने रखी, यानी जो क्लेम किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक ग्रुप मौजूद है जो कि अपोजिशन के साथ है, राब्ते में है। पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया कि 7 मेंबर्स हैं। मुस्लिम लीग नवाज का क्लेम है कि वो 20 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्लेम है कि कुछ लोग उनसे भी राब्ते में हैं। परवेज़ खटक साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, वो ये कहते हैं कि अगर इनके लोग राब्ते में हैं, इनके लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, अगर हमारे इनसे हैं तो बहरहाल अय्याज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, यूसुफ़ गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद और अकरम दुर्रानी साहब, 9 रुकनी कमेटी ने पेश कर दी हैं सिफारिशात। चौधरी साहब, आपके साथ बराह रास्त आपके पास बाकी तो जो दावे चल रहे हैं, तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वो कहते हैं काफ लीग की भी ज़रूरत नहीं है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, नंबर्स गेम पूरे हैं। जी चौधरी साहब। साबिर शाकिर साहब, खाशा घोड़े होंगे तो कोई पैदल फिरता। अब जब उन्होंने इनकी तरफ कोई मतलब अभी तक कोई ऐसा इंदिया नहीं दिया कि वो इनकी किसी अदम एतमाद की मूवमेंट में उनका साथ देंगे, तो वो उनके अपने मुतालबात, उनके डिमांड्स, उनकी रिजर्वेशन, उनके आए दिन के डे टू डे प्रॉब्लम्स विद द गवर्नमेंट इन ऑफिस फॉर लास्ट 4 to 4 years, वो अपनी जगह है। लेकिन उन्होंने नून लीग को और पीपल्स पार्टी और इनके ये बानुमती का कुनबा जो है, इसका साथ देने का किसी ने कोई अभी तक इंडिकेशन नहीं दी। इसीलिए ये कहते हैं हाथ ना अपने थू कौड़ी। तो अभी चूंकि उन्होंने इनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो उनके बगैर हम तोड़ के, हम खरीद के, हम उनको लालच दे के कि अगले इलेक्शन में आपको टिकट देंगे, आपको ये देंगे वो, क्योंकि जो अपनी पार्टी डिसिप्लिन को खिलाफ करेंगे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो हो जानी है ना। उसमें तो टाइम की बात है ना। यानी मतलब है कि जो बंदा पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हो गए, उसको वोट नहीं देता अदम एतमाद में या एतमाद में, तो वो तो मारा गया ना। तो उसको उन्होंने जो लॉलीपॉप दिए हुए हैं, इसी तरह हुकूमत के साथ 2 4 5 नहीं है, 15-20 बंदे जो हैं इनके नून के और दूसरों के, वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। तो ये तो जब शो डाउन होगा तो उस वक्त देखा जाएगा। बज़ाहिर इतलात ये है कि ये 7 मार्च को शायद दाखिल करेंगे, जब मतलब है उज़्बेकिस्तान के सदर का दौरा कंक्लूड कर जाएगा, और उसके बाद किसी वक्त भी ये मुमकिन है अपनी रेजोल्यूशन दें। दूसरी तरफ जिस पर ये तकिया कर रहे हैं, हमारी इतलात ये है कि यानी जहांगीर तरीन जो यहाँ से खुद तो बीमार हुए हैं और लंदन चले गए,
وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک اور صاحب ہیں جو اب وزیر نہیں رہے، اور جن پر آپ کے سامنے وزیر اعظم نے کہا جی وہ تو میں نے اس لیے وہ بن جاتا تو اس نے 100 ارب کا یعنی گھپلا کرنا تھا، اس لیے میں نے اس کو نہیں بنایا، اور جو 500 ارب کے کر رہے ہیں ان کو بنا دیا۔ جی مذاق کر رہا ہوں جی ہاں، تو یعنی ان کو اب ان کے ساتھ یہ مل کے تال میل میں ابھی تک جو ہمارے پاس خفیہ اطلاعات ہیں کہ یہ اس پر کہہ رہے ہیں، یہ جو کمیٹی ہے نہیں آج کہ جی وہ ہمارے پورے ہو گئے ہیں فلاں ہو گئے ہیں، تو ابھی گیم جو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ آن ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ بہت ساری طاقتیں جو آپ کا خیال تھا کہ فینس پر سٹنگ ہیں یا انہوں نے راستے جدا کر لیے ہیں، انہوں نے اپنے تعلقات سیمنٹ کر لیے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ، جو ہمارے پاس پکی اطلاع ہے۔ اب آپ فرمائیں۔ چودھری صاحب، ایک سفارت خانے کی اطلاع دے رہا ہوں، ایک سفارت خانہ، اور وہ پاکستان کے ساتھ ہر حال میں رہتا ہے، اور پاکستان کو کبھی بھی مشکل میں جب بھی مشکل پیش آئی تو ساتھ دیتا ہے۔ اس سفارت خانے کی بھی اطلاع ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 21 مارچ سے پہلے ہو جائے گا، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ OIC ہونی ہے جی اور 22-23 مارچ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر گورنمنٹ چینج ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اور انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ میں نے کہا 22-23 مارچ تو اس ایونٹ کو تو خراب نہیں کیا جا سکتا، یہ ایونٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو یہ اٹیمپٹ کب ہو سکتی ہے؟ تو سفارت خانوں کی بھی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اٹیمپٹ تو ہوگی ہر صورت میں، تحریک عدم اعتماد آئے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ظاہر ہے، ایک طرف گورنمنٹ ہوگی اور دوسری طرف اپوزیشن ہوگی، اور ماضی اچھا اب میں یہ آگے چلے گئے جی ہاں، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان، اب وہ انہوں نے ایک نئی لائن جو ہے نا وہ فلوٹ کی ہے کل سے ہاں جی مارکیٹ میں۔ میرا خیال ہے وہ ہمارا ہی پروگرام دیکھ کے نا جی تو اپنی اسٹریٹجی بدلتے رہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ بھی ہو تو ہم جو ہے وہ عدم اعتماد کامیاب کرا لیں گے۔ چوہدری صاحب، اسٹیبلشمنٹ کی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں پھر واپس جاؤں گا DDISPR کی پریس کانفرنس کی طرف، اس پریس کانفرنس کے لیا گیا کہ یہ جی اپوزیشن کے لیے ہے، میں کہتا ہوں وہ تمام پولیٹیکل پلیئرز کے لیے تھی، اکراس دا بورڈ تھی، کہ اب افواج پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں پالیٹکس میں، اب کوئی فون کال کسی کے لیے نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو نہ ایڈورس کسی بھی صورت میں وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب جو کرنا ہے پولیٹیکل پلیئرز خود کریں، اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان خود وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے اور چودھری صاحبان کے پاس گئے، ان کے پاس گپ شپ لگائی، اور اب بہادر آباد کراچی جانا ہے، MQM کے ساتھ براہ راست بات کرنی ہے، GDA کے ساتھ براہ راست بات کریں گے، BAP کے ساتھ براہ راست بات کریں گے۔ تو معاملات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور وہ ذہن میں رکھیے گا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے الفاظ جو انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے کہے تھے، وہی شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہے تھے، وہی وزیر اعظم عمران خان سے کہے تھے، اس سے بیونڈ کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی، کسی بھی پولیٹیکل پلیئر کو، یہ بات کلیئر ہے۔ اب آتے ہیں، آپ نے کہا کہ کاف لیگ کہ کسی نے یقین دہانی نہیں کروائی۔ چودھری صاحب، اتحادی جماعتیں خاص طور پہ MQM ہو یا مسلم لیگ کاف، دونوں کوئی کلیئر بال نہیں کروا رہے، وہ مڈ وکٹ پہ کھیلتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی ان سوئنگ کروا دیتے ہیں کبھی آؤٹ سوئنگ کروا دیتے ہیں، اور درمیان میں کوئی بال نہیں مار رہے، سینٹر میں کوئی بال نہیں کھیل رہے نہ کھلا رہے ہیں۔ ذرا سنائیے گا جی بلاول بھٹو داری صاحب کیا کہتے ہیں۔ عمران کا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں، دم دم مس کلندر ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، ہم عدم اعتماد کی پوری کوشش کریں گے، عدم اعتماد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد بات آگے چلے گی۔ مارچ کے مہینے میں اگلے 10-15 دن میں شاید ممکن ہے کہ عدم اعتماد اس وقت کیا جاتا ہے جب حالات موزوں ہوں، نمبرز ہوں،
اور آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہو. اس پر بھی کام ہو رہا ہے, جیسے بھی ہو گیا عدم اعتماد ہو جائے. عدم اعتماد ہو جائے گی 10-12 دن. اور اگر شاہد صاحب آپ کی بات ہے, آپ کے پاس ہے 7 تاریخ, میرے پاس ایک سفارت خانے کی اطلاع ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے OIC سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, اور ان کے پاس یہ اطلاعات ہے. میرا اپنا جو ایک اندازہ ہے وہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے بیفور آف 7 اپریل میکسیمم, اس سے پہلے ہو جائے گا. اب یہ ہے. احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ ہماری لیڈرشپ کنسلٹیشن میں ہے. تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہی وہ سمجھیں گی کہ ہمارا ہوم ورک مکمل ہے اور ہمارے پاس ایک سیفٹی مارجن ہے, تو ہم اس کو لے آئیں گے, چاہے وہ لانگ مارچ سے پہلے ہو یا وہ لانگ مارچ کے بعد ہو. جو ہی ہم سمجھیں گے کہ ہم ایک کانفیڈنس لیول کے اوپر ہیں اور اب ہم اس چیز کو فائل کر سکتے ہیں, تو ہم اسے ضرور اسمبلی کے اندر داخل کر دیں گے. جی چودھری صاحب, آپ نے سن لیا, پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز 10 روز 12 روز کانفیڈنس لیول. جی وہ ہو تو اگر 7 تاریخ کو داخل کرتے ہیں, اس کا مطلب 16, 17, 18, 13 تاریخ تک فیصلہ ہو جائے گا. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. 9 دن میں ہوتا ہے نا شیخ چیز کے بقول, مجھے نہیں پتا. جی 9 دن ہی اصل لگتے میں ہیں. 14 دن میں اسمبلی کا اجلاس بلانا ہوتا ہے. جی یا اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو اس میں تو کسی وقت بھی آپ جمع کرا وہ اس کو بھی لنک کر رہے ہیں نا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس گورنمنٹ نے 2 دفعہ سمن کرنے کے باوجود منسوخ کر دیا. تو اس پہ بھی یہ بھی اطلاع حکومت کے پاس, ان کی جو انٹیلیجنس ادارہ ہے انہوں نے دی تھی کہ ابھی اسمبلی کا اچھا اجلاس. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جی جب یہ بے نظیر محترمہ کی گورنمنٹ تھی پہلی 88 to 90, جی تو اس میں پنجاب گورنمنٹ فلی انوالو تھی. بالکل. تو انہوں نے بندے جو تھے وہ یہ جو مانکا جو ہے وہ رائے رشید بٹی فلانا, یعنی اب سب کے نام ہم لینے کی ضرورت نہیں, اور وہ شہباز شریف اور نواز شریف, جدھر ان کو بندوں کو رکھا ہوتا تھا تو ان کو مشروب مغرب اور وہ بھی لے کے جا رہے ہیں, باقی لوازمات بھی لے کے جا رہے ہیں. میں صرف آپ کو بتایا کہ ہم نے جو فزیکلی دیکھا یا سنا, تو اس کے بعد یہ خود ہی اس سے بھاگ گئے اور انہوں نے خود ہی بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد ناکام بنوا دی. کیوں کہ جی اس کا نتیجہ تو غلام مصطفیٰ جتوئی وزیر اعظم بن جائیں گے اور پھر ہماری باری نہیں آئے گی. تو ابھی اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. جو لوگ یہ جمپ کر رہے ہیں نا کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد وہ پیش بھی ہو گئی ہے اور پاس بھی ہو گئی ہے اور گورنمنٹ چلی بھی گئی ہے اور فلاں عہدے بانٹ بھی دیے گئے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں اس کے ابھی تک چانسز 40-45% سے زیادہ نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی بہت بڑے چانسز ہیں. نمبر 2, ابھی بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ عین ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ اپنا وجود ہی مدغم کر دے پی ٹی آئی میں, اور انہی کے اندر سے وزیر اعلیٰ یا کوئی اور عہدہ جس پر ایگریمنٹ کیا جائے وہ ان کو دے دیا جائے. اسی طرح دوسرے جو اتحادی ان کے بھی مطالبے, اور جو ودن پی ٹی آئی لوگ ہیں جو نالا ہیں ناراض ہیں ان کو بھی جہاں سے بھی ناراضگی ان کی دور ہو سکتی ہے وہ کرنے کے انتظامات ہو رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. تو لہذا وہ نون لیگ کے ایک ٹکٹ کے لیے یا 2, 4, 5, 10 کروڑ روپے کے ایک لالچ میں بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا آپ نے آج انہوں نے وہاں نوٹس جمع کرا دیا پریویلیج موشن, جی کہ ہم نے 8 ممبروں نے, جی ہاں ان میں سے ایک نے کم از کم, میں نے جو ابھی سنا ہے, جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہے وہ, یہ بالکل صحیح ہے, یہ چلتا رہتا ہے. ہاں جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. اس لیے مطلب ہے کہ اپوزیشن اپنا زور لگا رہی ہے, لیکن ابھی تک ٹلٹ آف بیلنس از ان فیور آف دی گورنمنٹ اینڈ عمران خان از اسٹل ویری اسٹرانگ, اور اس کی وجوہات ساری کی ساری میں مطلب ہے, کیونکہ مجھے جب آپ ایک بات مجھے کانفیڈنس میں بتائیں گے تو میں پھر وہ ریکارڈ پر نہیں لا سکتا. شاہد صاحب بالکل یہ بات ان صحیح ہے, وجوہات کو میں ابھی ڈسکاؤنٹ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایج آخری دن تک, آخری لمحے تک حاصل رہے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ بار بار مثال دیتے ہوتے ہیں حفیظ شیخ صاحب اور یوسف گیلانی صاحب کے سینٹ کے الیکشن کا, آخری لمحے تک بھی کسی کو نہیں پتا تھا
اور جب رزلٹ نکلا تھا تب پتہ چلا تھا کہ گیلانی صاحب جیت گئے ہیں اور حفیظ شیخ صاحب ہار گئے ہیں. یہ ایج تو آخر وقت تک رہے گا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی آخر ٹائم تک یہ ایج حاصل تھا. اب آتے ہیں ذرا زمین پہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بہرحال ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے اور اس ایکسرسائز کو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس کوئی بے سبب نہیں سمجھتے. اور یہ بھی میں بتا دوں جی یہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، جی ہاں یہ بھی فرما لیں کہ میں بلا جھجک بات کر رہا ہوں، بلا خوف تردید کر رہا ہوں، جی سر. اور ایسے ہی جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سن رہی ہے کہ اس میں نہ اپوزیشن کی کوئی کامیابی ہے، نہ ان کا کوئی کارنامہ ہے، نہ ان کے اوپر کوئی عوامی اعتماد کا اضافہ ہے، نہ ان کا کوئی ان سے کسی اچھی بات کی توقع ہے ملکی مفادات کے حوالے سے. سراسر 100% یہ ہے مکس ہینڈلنگ آن دی پارٹ آف دی رولنگ کولیگ. رولنگ پارٹی اور کولیشن کو 4.25 سال پارٹی کے لوگوں کو اور اتحادیوں کو جس طرح مس ہینڈل کیا گیا ہے اس کا نتیجہ ہے یہ، ورنہ ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے. اس میں چوہے صاحب بات، وہ ایک برطانوی سفیر جو ہاں ہیں جی. پاکستان میں، انہوں نے کسی ذمہ دار آدمی سے براہ راست کہا، انہوں نے کہا جب میں مریم سے ملتا ہوں وہ سارا وقت شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف باتیں کر اور ان کو گالیاں دے رہی، اور جب میں ان سے ملتا ہوں تو وہ اس کے مریم کا رونا روتی ہے کہ بچوں کی باتیں کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، سارا ہمارا پہلے بھی کھیل اس نے خراب کیا ہے، فلاں کیا ہے. تو ان کے تو اپنے بہت برے حالات ہیں، اس پر نہ جائیں کہ وہ بڑے کارنامے دکھا رہے ہیں. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی جیسا صاحب کارناموں کی بات ہی نہیں ہو رہی، اور اس وقت ہم میرٹس اور ڈی میرٹس کو نہیں دیکھ رہے کہ اپوزیشن کے کارنامے کیا ہیں اور حکومت کے کارنامے کیا ہیں. ہم ایک ٹاک شو کرتے ہیں اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں سارا دن، جو تصویریں اور جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے جو میرے پاس ہے. جی آپ میں سوال کر لوں کوئی آپ سے؟ جی سر. ان کا تو یہ حالت ہے، ہم روتے رہے یہاں کے مہنگائی پر قابو ڈالے، چلو 2%، 4%، 10% مہنگائی پر قابو ڈالا گیا 2 دن پہلے، اور اس کے بعد ان کے بڑے بڑے جو دانشور ہیں جب ہی وہاں لڈیاں ڈال رہے تھے، اور ایک یہاں سابق وزیر اعظم، او جی یہ تو بالکل غلط کر دیا ہے، اس سے تو بٹا بیٹھ گیا. لوگ کل تم یہ کہہ رہے تھے کہ قیمتیں نیچے نہیں لا رہے، اب جب انہوں نے جس طرح بھی مینج کر کے لوگوں کو ریلیف دیا ہے تو اب کہہ رہی ہے اس سے لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں گے، وہ جا کے چیزیں خریدیں گے، اس کے بعد پھر مہنگائی ہو جائے گی. آئی ڈونٹ نو یہ کس قسم کی اکنامکس ہے جو یہ پڑھ کے تو آ کے یہاں کبھی اس طرف لگ جاتے ہیں کبھی اس طرف. ایوری باڈی ہیز اے رائٹ. آپ بتائیں تو آپ کا خیال ہے عدم اعتماد کا جو اپوزیشن کا منصوبہ ہے وہ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آیا کہ لگتا ہے غالباً وہ کوئی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. چوہے صاحب بات یہ ہے کہ جو زمین پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو میں ساری ایکسرسائز کو لا حاصل اور بے سبب نہیں سمجھتا کہ بالکل بیٹھے بیٹھے خیال آیا، متحدہ قومی موومنٹ بھی متحرک ہو گئی، پاکستان مسلم لیگ کا بھی متحرک ہو گئی، شہباز شریف چودھری صاحبان کے ساتھ ملاقاتیں، یعنی کہ ایسی انہونی چیزیں ہیں نا، یہ آپ کے سامنے بھی اور میرے سامنے بھی انہونی چیزیں ہیں کہ شہباز شریف صاحب چودھری صاحب کے گھر چلے گئے، متحدہ قومی موومنٹ شہباز شریف صاحب سے مل گئی، اتحادی جماعتیں ہوتے ہوئے اپوزیشن کے ان لوگوں سے مل رہے ہیں جن کو وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے ترجمان دن رات برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ بہرحال ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب آتے ہیں، آپ نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کو ہینڈل نہیں کیا گیا. میں کہتا ہوں اتحادی جماعتوں کو نہیں، اپنے لوگوں کو بھی ہینڈل نہیں کیا گیا، مس ہینڈل کیا گیا، اور بہت ساری چیزیں آپ نے بہت ساری چیزیں جو سب آؤٹ سورس کر دی ہیں. ہمارا پروگرام ہے نا، تو ہمیں سارے کام خود دیکھنے چاہیے، انفارمیشن ہمیں خود لینی چاہیے. ہم آؤٹ سورس کر دیں آگے کسی کو، اس کی مرضی ہے جی، پھر وہ اپنا طریقے سے کرے گا اور وہ ایک حد تک تو برداشت ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی چیزیں نیوٹرلائز ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ ساری کی سارے غم غصے جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اور تب پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ یا جو ایٹیچیوڈ یا جو طریقہ کار یا جو بیہیویئر اختیار کیا گیا وہ درست نہیں تھا. اور اگر آپ نے اپنے کولیگز کو، اپنے اتحادیوں کو
اگر آپ براہ راست رابطے میں رہتے، براہ راست بات کرتے تو اس کے نتائج پھر یہ نہ نکلتے. یہ چیز ہے. اب ذرا کاف لیگ، کل کاف لیگ کے ساتھ ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب گئے پرائم منسٹر اپنے وزراء کے ساتھ، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار صاحب کے ساتھ، اور یہ ملاقات ہوئی 40-45 منٹ جاری رہی. اس کے بعد وفاقی وزراء نے کہا کہ چودھری صاحبان نے یقین دہانی کروا دی ہے. اور کس طریقے سے کہا، ذرا فواد چوہدری صاحب کو سنائیں گے. انہوں نے یہ یقین دلایا کہ وہ بالکل پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں، یقین دلایا کہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں اور رہیں گے. ہم نے الیکشن بھی مل کے لڑا تھا، اگلے الیکشن بھی وہ ہم مل کے ہی لڑیں گے. سیاست پر بھی گفتگو ہوئی. پرویز الہی صاحب نے بھی اور شجاعت صاحب نے بڑی واضح الفاظ میں وزیر اعظم پاکستان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ اتحادی تھے اور ہیں اور رہیں گے. آج کے دن جو ہے یہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. یہ خبریں تھیں جو کہ پہلے سورسز سے آئیں، پھر وزراء نے خود آ کے بیان کرنا شروع کر دیں کہ جناب ہر چیز ایوری تھنگ از اوکے، کوئی ایشو نہیں ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، وزیر خارجہ ہیں، سینئر موسٹ سیزنڈ پولیٹیشین ہے، سنائیے جی. عدم اعتماد کی تحریک تو آپ کی کل شام کو ہوا نکل گئی. کیو لیگ کے بھائیوں کے پاس آپ گئے تھے، انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم زبان والے لوگ ہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ کی ہے، ہم کمٹمنٹ نبھائیں گے. صاحبزادے نے پہلے کہہ دیا تھا، مونس نے اور بزرگوں نے کل کہہ دیا جب خان گئے ان کے گھر. اس کے بعد چودھری صاحب طارق بشیر چیمہ وفاقی وزیر، کیبنٹ ممبر، وہ آتے ہیں اور وہ سارے کا سارا الٹا کے رکھ دیتے ہیں گورنمنٹ کا نیریٹو. سنائیے جی. عدم اعتماد کے اوپر کوئی بات نہیں. اچھا، بالکل قطعاً کوئی بات نہیں ہوئی. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ضرور انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ یہ آج کل سارے آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو صاحب نے کہا جی آنا سب کا حق ہے، سیاستدان ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں. ابھی دیکھیں جی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. چودھری صاحب کو دیا ہے، وہ مشاورت کر رہے ہیں. اگر ان کی مشاورت مکمل ہو گئی ہے یا جب ہو جائے گی تو وہ فیصلہ آ کر میڈیا پہ بتایا جائے گا. ابھی تو بھائی 1.5 سال 1.25 سال پڑا ہے آئندہ الیکشن، تو ان کو اتنی جلدی کیا پڑ گئی ہے کہ ہم ساتھ لڑیں گے اور ہم علیحدہ لڑیں گے. ابھی تو یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ عدم اعتماد میں ہم نے حکومت کے ساتھ ٹھہرنا ہے، کن کے خلاف جانا ہے. یہ ہے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ کاف. اس کے بعد اگلی بات انہوں نے کی، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اب اگلی بات سنائیے. شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے، وہ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے، ان کی مہربانی ہے، تو ان کی طرف جانا کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی چھمبے والی بات ہے. ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ اگر چلے بھی جائیں گے تو کوئی اتنے حیرت والی بات نہیں ہوگی. جناب چودھری صاحب. نہیں بہرحال آج یہی ہے، میں کہتا ہوں کہ عدم اعتماد ناکام ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہے، تو لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاف لیگ چودھری صاحب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جب تک پرائم منسٹر عمران خان موجود ہیں اور ان کے پاس ریاستی مشینری ہے، حکومتی مشینری ہے، ان کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. ایٹ 11th hour آخری لمحوں میں بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور نمبرز گیم کو الٹا کے رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے چودھری صاحب فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. فلیکسیبلٹی اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی، اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی، اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آگے آئے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آخری لمحے تک پلڑا بھاری ہوگا وزیر اعظم آف پاکستان کا. لیکن کاف لیگ چودھری صاحب کل ملاقات ہوئی، انہوں نے آ کے اس کی ظاہر ہے ضرورت محسوس ہوئی نا، ورنہ تو بھائی یہ بندے جن کا آپ بیان نشر ہو رہا ہے جی یہ تو میٹنگ میں تھے ہی نہیں. تو چودھری صاحب سیکرٹری جنرل تو ہیں، اس سے پہلے کیا کبھی چیمہ صاحب اپنی جگہ یار وہاں اور وہاں کوئی عدم اعتماد کا ڈسکشن کرنے گیا تھا وزیر اعظم. سنیں چودھری صاحب سنیں، اس سے پہلے چیمہ صاحب نے جب بھی آ کے پاکستان مسلم لیگ کاف کی نمائندگی کی تو کیا انہوں نے غلط بات کی؟ ساری باتیں ان کی صحیح ہوتی تھیں. اور کیا طارق بشیر چیمہ صاحب سنیں چودھری صاحب سنیں ایک منٹ، طارق بشیر چیمہ سیکرٹری جنرل کیا وہ اس پروگرام میں چودھری صاحبان سے پوچھے بغیر آئے؟ ان سے پوچھے بغیر یہ گفتگو کی؟ آرام سے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے،
کہہ دیتے کہ جی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. پارٹی سے ڈیفرنٹ لائن کیسے لے سکتے ہیں جناب؟ وہ بھائی ان کے لیے تو بڑا آسان ہے, ابھی وہ استعفے دیں اور گھر بیٹھ جائیں, اینڈ آف دی گیم. بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سر صاحب استعفے کیوں دیں وہ, یہ بتائیں ذرا. کیوں نہیں استعفے کیوں دیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ یعنی وہ اس کے ساتھ نہیں ہے گورنمنٹ کے, تو پھر وہاں کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ کر لیں گے, میرا خیال ہے کہ ظاہر ٹائمنگز کا تو چوائس صاحب انہوں نے کرنا ہے نا, ہمارا تو کام نہیں. اچھا آفرز آ رہی ہیں تو دل تو خوش ہوتا ہے, آفرز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تو کوئی آفر آئی نہیں ہے نا. چلو ایک بریک لیتے ہیں, اس آفر پہ آپ بھی غور کریں. آپ کو بھی چوائس صاحب آفر آئے گی تو آپ بھی خوش تو ہوں گے نا کہ آفر آئی ہے. آپ فوراً آپ عماد صاحب کو بتائیں گے, سلمان صاحب کو بتائیں گے کہ جناب دیکھیں آج میرے پاس آئے تھے. کیا کوئی بھی آفر آتی ہے تو آپ یہ تھوڑی ہے کہ آفر نہیں آئی پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی. چلیں میں اور پیپلز پارٹی کی پروگرام کے بعد بات کرتے ہیں, پروگرام بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے تازہ ترین سیاسی صورتحال کی. تو جس پرویلیج موشن کا تحریک استحقاق کا ذکر کر رہے تھے چوہدری صاحب, تو وہ تحریک استحقاق میرے سامنے موجود ہے, اور یہ ان ارکان قومی اسمبلی نے مین جو اس کے محرک ہیں وہ ہیں ریاض فتیانہ صاحب, انہوں نے فائل کیا ہے. دوسرے جو نام نظر آ رہے ہیں نصر اللہ گھمن صاحب نظر آ رہے ہیں, خرم شہزاد نظر آ رہے ہیں, اور 2-3 نام اور بھی نظر آ رہے ہیں. نواب شیر وسیع نظر آ رہے ہیں. انہوں نے فائل کیا جی, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فارورڈ بلاک یا گروپ بنانے کے ضمن میں خبر دی گئی تھی ARY نیوز نے وہ صحیح نہیں ہے, اور تحریک استحقاق کو معاملہ استحقاق کمیٹی کو ریفر کیا جائے. اس میں میرا نام ہے, عماد صاحب کا نام ہے, طارق منیر بٹ صاحب کا نام ہے, حسن ایوب کا نام ہے, سلمان صاحب کا نام ہے. تو یہ خبریں آتی رہتی ہیں جی, اور چیزیں آتی رہتی ہیں, خبریں دی جاتی ہیں, ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو ریاض فتیانہ صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی, ان کا فون بھی آیا تھا, ہم نے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی چلایا, اور باقی جس نے رابطہ کیا. تو یہ خیر اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. چوہدری صاحب اب آتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ اب ذرا ادھر آ رہا ہے, کیونکہ مسلم لیگ نواز جو ہے چوہدری صاحب, مسلم لیگ نواز نہیں کہنا چاہیے, مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب, یہ دو جو ہیں آفرز موجود ہیں, یہ دو جو ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, یہ دو کا اوپینین ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. اور دوسرا مسلم لیگ نواز آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی, لو جی ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی اور پاکستان مسلم لیگ کاف. معاملہ پھنسا کہا ہوا ہے, اور یہ معاملہ جو پھنسا ہوا ہے وہ شریف فیملی کے اندر ہے, کہیں اور نہیں. ذرا احسن اقبال صاحب کو سنوائیں جی ذرا. اب یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ 160-62 جس پارٹی کے اراکین ہوں ان کو نظر انداز کریں اور آپ ان کے مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کریں. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ کاف لیگ کوئی ایسا غیر منطقی مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ چند 5-7 MPs کے ساتھ کہے کہ 162 کے اراکین کے مقابلے میں ہمیں وزارت اعلیٰ دے دی جائے. وزارت اعلیٰ دے دی جائے تو جناب ان 5 کے بغیر تو تحریک عدم اعتماد بھی 5-7 لوگوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے بزدار صاحب کو ہٹانا ہے تو کاف لیگ کے فیصلہ کن ووٹ آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہیں, اور کاف لیگ کے ووٹ صرف اس صورت میں ہوں گے, پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی اسی صورت میں آپ کو ملیں گے اگر آپ اس پہ کمپرومائز کریں گے. تو آگے جا کے بتاتے ہیں کہ معاملہ کہاں پہ خراب ہو رہا ہے. احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوائیں گی. ایک جماعت کے ساتھ MPs ہوں, وہ پنجاب پر اس کی حکومت ہو, اور 165 والے بیٹھے ہوں, کیا حاصل کرنے کے لیے. ہم نے تو دعوت دی ہے کاف لیگ کو بھی کہ اگر اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں تو اس موقع پر اپوزیشن کا ساتھ دیں. یہ آفر کی ہے. اس کے بعد احسن اقبال صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ تحریک عدم اعتماد پر بلیک میل کرے گا. سنائیے جی. مسلم لیگ نون کو کوئی شاید اس وقت اگر ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں یہ سمجھے کہ وہ بلیک میل کرے گا, تو یہ ہماری مجبوری نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس کے بغیر بھی ہمیں اتنی تعداد میں لوگوں سے سپورٹ مل رہی ہے کہ ہم ضرور, مجھے امید ہے, کامیاب ہوں گے. اس وقت سب سے زیادہ سپورٹ نو کانفیڈنس کی
تحریک انصاف کے اندر سے ہے. تقریباً اس وقت 20 کے لگ بھگ جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ تو بہت ایڈوانسڈ رابطوں میں ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، کاف لیگ کے بغیر بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ تحریک جو ہے عدم اعتماد کی، یہ عوام کا دباؤ ہے، یہ کاف لیگ پر قائم نہیں ہے. یہ فیصلہ کاف لیگ نے اور شجاعت صاحب نے اور فریض صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کے ساتھ رہیں گے یا عوام کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ عدم اعتماد ان کے بغیر بھی ہو جائے گا. خرم دستگیر صاحب، ہم ان کو کیا آفر کر رہے ہیں؟ ہم سیاسی بقا آفر کر رہے ہیں. ہماری پیشکش ہے کہ اگر آپ ہمیں اس عدم اعتماد میں ہماری حمایت کریں گے تو جو آنے والا انتخاب ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کی سیاسی بقا کے امکانات بڑھ جائیں گے. چودھری صاحب، یہ سیاسی بقا چودھری صاحبان کی نون لیگ کے مرہون منت ہے؟ اور بھائی یہی ہے نا کہ میں کہہ دوں کہ آپ کی زندگی میرے ہاتھ میں، خدا نہ خواستہ، یا میری زندگی آپ کے ہاتھ میں. چھوڑے یار، یہ تو اللہ پاک کو پتہ ہے. یہ جن کو خود دربدر ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ دوسروں کی بقا کی ضمانت دے رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ مجھے اس بات پر نہیں سمجھ لگتا کہ پی ٹی آئی ہار بھی اگر رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو یا دوسرے بائی الیکشن کے، تو اگر ان کا بندہ 50,000 لے رہا ہے تو 35,000 40,000 45,000 48,000 پی ٹی آئی کا بھی لے رہا ہے. یعنی ایک سیاسی قوت ہے ہر فیلڈ میں، اور پہلے نمبر پر ہے یا دوسرے نمبر پر ہے ہر حلقے میں. وہ تو اب میں نے کہا کہ حماقتیں کی اگر لسٹ لے لیں تو وہ تو لمبی ہے. تو اب انہوں نے اگر کریکشن شروع کی ہے اور خلاف توقع کی ہے اور یہ بلبلا رہے ہیں کہ جی آپ نے مہنگائی، اس دنیا میں مہنگائی اوپر جاری ہے اور آپ نے نیچے کر دیا ہے، ملک کی معیشت کا کیا ہوگا؟ لاؤ، انہوں نے کہا ہم نے تو پھر زیادہ پیسے اکٹھے کیے اور اس میں سے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے. وزیر خزانہ کا بیان دیکھ لیں، اس میں جو سا بات یہ اب آپ کو مان لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی جو which was considered to be averse to the problems faced by common man، وہ اس کو ایڈریس کرنا شروع ہو گئی ہے اور اس سے الیکٹڈ ممبرز کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اچھا جی، اب آگے سنیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو بات جہاں پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب، یہ ایک تو فوری الیکشن چاہتے ہیں. اگر فوری الیکشن اس پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کہتے ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی ہمیں ملے اور وزارت عظمیٰ بھی ملے. یہ دونوں پیس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ اگلی بات، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی پنجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بزدار صاحب کام کرتے رہیں، پہلے سینٹر میں آپ وزیر اعظم عمران خان کو فارغ کریں، اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کریں. مسلم لیگ نواز ابھی بھی مریم نواز اور مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں اس بات پہ پکے ہیں کہ جی ایک دفعہ ذرا عدم اعتماد کامیاب کروا دیں، اس کے بعد پھر اگلا کھیل ہم شروع کریں گے. نیت میں جو گڑبڑ ہے وہ ابھی ہے. کچھ کارڈ نواز شریف صاحب نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ سسٹم جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے. اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ بھی نظر ہے اور سینٹر پہ بھی نظر ہے. تو یہ ہے حال. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.